अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेक्निकल टॉक में खुश आमदीद। आज आप देखेंगे टेक्निकल टॉक की दूसरी किस्त। आज का टॉपिक बड़ा ही हॉट है और ऐसा हो नहीं सकता कि कोई इंजीनियर और खास तौर पर पाकिस्तान का कोई इंजीनियर इस टॉपिक के बारे में ना जानता हो। उसने लाजमी तौर पर जिंदगी में कभी ना कभी इस टॉपिक को सुना होगा या डिस्कस किया होगा या दिलचस्पी ली होगी। जी हाँ, आज का टॉपिक ये है इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के अंदर क्या कोई फर्क है भी सही या नहीं है, या सिर्फ एफएससी और बीएससी और डिप्लोमा और बीटेक सिर्फ इसी चीज का फर्क है। इनकी फंक्शनिंग में क्या फर्क है, क्या जरूरत पेश आ गई थी कि इन दोनों को अलग अलग नाम देने की जरूरत पड़ी। थोड़ा सा हम हिस्टोरिक टच देंगे और थोड़ा सा हम इंस्टीट्यूट के लिहाज से देखेंगे, फील्ड के लिहाज से देखेंगे, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बेसिकली आज हमने डिस्कस करना है। तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गालिब साहब, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? तो आज के टॉपिक के बारे में आप बड़ा जानते तो होंगे और आप इस बारे में बड़ी दिलचस्पी भी रखते हैं, मैं ये जानता हूँ। अच्छा, सबसे पहले आपसे मैं ये सवाल पूछूंगा कि एज ए इंजीनियर आप क्या चाहते हैं कि स्टूडेंट या आपके जूनियर या आपके करीबी, आपके भांजे भतीजे या आपके बेटे, जब आपकी शादी माशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएगी, तो क्या वो जिंदगी में इंजीनियर बने या टेक्नोलॉजिस्ट बने? देखिए सर, ये हमारी कोई रेस तो नहीं है सही कि हमने इंजीनियर बनना है, या ये डिपेंड करता है आपकी मार्केट के डिमांड पे, जॉब क्रिएशन पे। और सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप किस साइड पे जाना चाहते हैं, सही, आपकी ओरिएंटेशन क्या है, आप किधर जाना चाहते हैं। सही। अगर मेन केस मैं प्रैक्टिकली ठीक हूँ, प्रैक्टिकल काम मुझे करने में मज़ा आता है, तो मैं कोशिश में यही होगी कि मैं टेक्नोलॉजिस्ट बनूँ। सही। और अगर मेरी थिंकिंग एबिलिटी इस तरह है कि मतलब रिसर्च ओरिएंटेड है, सही, तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं एक इंजीनियर बनूँ। अच्छा एक मिनट, मैंने आपकी बातों से ये अंदाजा लगाया है कि जो पेपर वर्क है या जो ऑफिस में बैठ के करने का, फार्मूले से खेलने का जो काम है, इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, और जो चीजें पेपर के ऊपर प्रिंट होकर फील्ड में पहुंचती हैं उनको इम्प्लीमेंट कराना ये टेक्नोलॉजिस्ट का काम है। क्या ऐसा ही है? एग्जैक्टली। ये हमारी जो बदकिस्मती है बहुत ज़्यादा है, बट उन बदकिस्मती में से एक ये भी बदकिस्मती है कि हमारे जितने भी काम होते हैं हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता ही नहीं है। सही। हमें ये इवन हमारे ये जो स्टैंडर्ड सेट हुए हैं, जो प्रेसिडेंट हमने सेट किए हैं, ये बड़े जो है ना कि किस्म के फरसुदा निज़ाम से हम चला रहे हैं, इटरेटिव सिस्टम में चला रहे हैं। सही। इसको हमने हमारा जो हमें ये समझना चाहिए दो फील्ड्स है। क्यों दो फील्ड्स हैं, वजह क्या है उसकी? सही। अगर इनकेस ये पूरी दुनिया में सिस्टम चल रहा है, आपके टेक्नोलॉजिस्ट एंड इंजीनियर्स ये दो डिस्टेंस एजुकेशन है, मतलब एक दूसरे से है, एक दूसरे के मोहताज दोनों, लेकिन दोनों अलग अलग फील्ड्स हैं। सही। अब इंजीनियर्स का काम ये है जी कि वो फार्मूलों से खेलना है, जिस तरह आपने कहा है। उनका काम है रिसर्च ओरिएंटेड, उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D जितनी भी होती है उन्होंने वो चलानी होती है। ठीक है। हमारा जो काम है टेक्नोलॉजिस्ट का वो ये है कि उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई डिज़ाइन डेवलपमेंट है आपने करनी है जी, कोई बिल्डिंग है उसका डिज़ाइन है, वो एक इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसने उसको उसका डिज़ाइन करना है, उसका जो भी मतलब डिज़ाइन है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एवरीथिंग वगैरह एक्सेट्रा, जो भी डिज़ाइन है उन्होंने उस डिज़ाइन को एक, और डिज़ाइन ये नहीं कि हमने वही पुराना सिस्टम चला के रखना है कि मतलब एक फार्मूला बनाए तो उसी फार्मूले को चलाते रहना है, नहीं। डिज़ाइन हमारा इस तरह होना चाहिए कि हम लोग, हमारा, मैंने पिछली वीडियो में एक बात की थी कि एवरी प्रोजेक्ट इज ए रिसर्च केस। सही। हर प्रोजेक्ट एक रिसर्च केस है। जिस तरह एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट आता है, उसके लिए वो एक रिसर्च केस होता है, हमारे लिए भी एक रिसर्च केस है। सही। तो हमारी जो बिल्डिंग का कोई डिज़ाइन है तो वो भी एक रिसर्च केस है। उसमें हमें पिछली बिल्डिंग में हमने क्या किया, अब इसमें हम लोग क्या, उसमें हमने गलतियाँ की, उसको सीख के, उससे समझ के इसमें हम वो ना दोहराएं। तो इस तरह हमारी डेवलपमेंट स्लोली बट होती रहेगी। ठीक है। अब मुझे ये जो वर्ल्ड बैंक के सिस्टम्स हैं, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के जितने भी उनके सिस्टम्स हैं, उनमें मुझे एक चीज़ ये बड़ी अच्छी लगती है कि जी उन्होंने एक सिस्टम ये बनाया हुआ है कि जो भी प्रोजेक्ट वो एग्जीक्यूट करते हैं
اس کی ایک تو پہلے جی ان کی جو ڈاکومنٹیشن ہوتی ہیں وہ بڑی حد تک جو ہے نا وہ جاتے ہیں، اس میں بڑا ڈیپلی جاتے ہیں، اس میں کوئی بھی آپ کو میں کہہ سکتا ہوں کہ 100% تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن 99% وہ لوگ چیزوں کو سمجھتے ہیں اور انہوں نے رولز پالیسیز وغیرہ اس کی بھی بنائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بیسیکلی جو کام ہوتا ہے یہ انجینئرز کا بھی کام چل رہا ہے. یہ انجینئرز کا کام چل رہا ہے. انہوں نے ایک سسٹم اس طرح ڈیولپ کرنا ہے. اب دیکھیں ہمارے پاکستان میں باتیں اتنی لمبی ہوتی چلی جاتی ہیں کہ ہم لوگ اپنا ایگزیکٹلی جو جس چیز کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں ادھر سے ہم کافی دور نکل جاتے ہیں. لیکن میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے جو بھی پروجیکٹ ورلڈ بینک کا تھرو وغیرہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تھرو جو انٹرنیشنل فنڈنگ ایجنسیز ہے بڑی بڑی ان کے جو بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں انہوں نے ایک رپورٹ آپ سے مانگتے ہیں جب کمپلیشن رپورٹ یا مانگتے ہیں یا ایک الگ سی رپورٹ آپ سے مانگتے ہیں کہ ہم نے اس پروجیکٹ کے آبجیکٹیوز کو کتنے حد تک اچیو کیا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اس پروجیکٹ کو ہم نے پلان کیا تھا کہ ہم نے اتنے لوگوں کو یہ فائدہ پہنچانا. ٹھیک ہے. تو اب یہ پلاننگ تھی ہماری. صحیح ہے. اب جب پروجیکٹ امپلیمنٹ ہو گیا تو ہم نے اس کے کتنے فیصد تک کے اس کے آبجیکٹیوز کو اچیو کیا. صحیح ہو گیا. تو وہ ہے لیسن جو ہم نے لرن کیے ہیں اس پروجیکٹ کے تھرو. جو پروجیکٹ ڈیوریشن ہم نے ان چیزوں کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم آگے جا کے چیزیں دہرائیں گے, غلطیاں نہ دہرائیں. اس طرح ہماری سلولی ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے. ہمارا جو پاکستان میں سسٹم ہے میں یہ نہیں کہتا پاکستان ہمارا ملک ہے بھائی ہم اس کے اوپر اس کے لیے یہ نہیں کہتے کہ ہمارا نظام کوئی لیکن ہمارا نظام پرانا ہو چکا ہے. صحیح ہے. اپڈیٹ کرنے کی سخت ضرورت ہے اس کی کیونکہ ہمارے جتنے بھی وہی پرانے ایکسل سسٹم کے تھرو پروجیکٹ چل رہے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں اپڈیٹ کرنی میں ہمیں سافٹ ویئرس کی طرف ماڈل بیسڈ ڈیزائن کی طرف جانا پڑے گا. ایون میں اگر آپ کو آٹو کیڈ ہمارا ایک طرح کہہ سکتے ہیں کہ ایک سافٹ ویئر ہے. ایک مطلب کہ ایسا سافٹ ویئر ہے پاکستان میں اس طرح کی چیزیں جیسے آکسیجن ہوتی ہے ہمارے لیے آٹو کیڈ ہے لیکن اب چیزیں آٹو کیڈ سے بھی آگے نکل چکی ہیں. صحیح ہے. تو ہمیں ان چیزوں کی طرف جانا پڑے گا. اور ہمارا جو پھر اس کے بعد جو اسٹیج آتی ہے جو ایگزیکیوشن کی ایگزیکٹ اسٹیج ہے. ابھی تک یہ انجینئرز کی بیسیکلی رسپانسبلٹیز ابھی تک یہ ساری جو اچھا میں جتنا سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی تک جو آپ نے ڈسکس کیا وہ انجینئر کی رسپانسبلٹی کو بھی ڈسکس کیا اور ساتھ میں آپ نے یہ چیز بھی ڈسکس کی کہ انجینئر اپنی رسپانسبلٹی کو کہاں ٹھیک نہیں نبھا رہے ہیں. آگے میرے خیال میں آپ جا رہے ہیں یہ ڈسکس کرنے کے لیے کہ ٹیکنالوجسٹ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں اور ٹیکنالوجسٹ کون سی اپنی رسپانسبلٹیز میں صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے اور یا کن ایریاز کے اندر مزید ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. جی یہ آپ نے بات کی ہے کہ انجینئر اپنی رسپانسبلٹیز نبھائیں گے. میں کسی کے اوپر کوئی تنقید نہیں کر رہا. ہر بندہ کوشش کر رہا ہے اس ملک کے لیے اور ہر بندہ ایک حب الوطن پاکستانی ہے. ہر بندہ جو ہے وہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمارا ملک ترقی کرے خوشحال و آباد. ہماری بھی یہی کوشش ہے. جو انجینئر حضرات ہیں ان کے لیے میں نے صرف یہ کہا ہے کہ یہ رسپانسبلٹیز نبھا نہیں رہے یہ ان کو کرنا چاہیے. کہ ان کو یہ چیزیں کرنی چاہیے تاکہ صحیح ایڈ اپ ہوتی رہے. ٹھیک ہو گیا. اب جو ٹیکنالوجسٹ ہیں ان کی سٹیج پر آتی ہے امپلیمنٹیشن جو پروڈکٹ یعنی ڈاکومنٹیشن ساری کی ساری پوری ہو چکی ہے. اگر یعنی ناظرین کو میں بتاؤں جو انجینئرنگ سے جن کا تعلق نہیں ہے ان کو میں سمپل فارم میں یہ بتا سکتا ہوں کہ جس طریقے سے کوئی ایک فلم شوٹ ہوتی ہے تو فلم شوٹ ہونے سے پہلے جو اس کی کہانی لکھی جاتی ہے اسکرپٹ لکھا جاتا ہے جو ایکٹرز چوز کیے جاتے ہیں جو لوکیشن چوز کی جاتی ہے. ابھی تک ہم نے پروجیکٹ کے ان چیزوں کو ڈسکس کیا اور یہ سارا کام کون کر رہا ہے انجینئر کر رہا ہے. اب اس سے آگے جب مووی بنے گی اس سے آگے جب ڈائریکشن ہوگی بیسیکلی وہاں پر ٹیکنالوجسٹ کا کام ہوگا. کیا ایسا ہی ہے؟ جی ٹیکنالوجسٹ نے پھر جو آپ کی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہے ٹھیک ہے وہ آپ کی ٹیکنالوجسٹ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. اب وہ ان کی کیوں ذمہ داری ہے وہ میں آپ کو اس کی مثال اس طرح دے سکتا ہوں کہ ہمارے جو کورس ہے اس میں وہ اورینٹڈ ہے فیلڈ ورکس کے ریلیٹڈ اور پریکٹیکلی ہے. مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پریکٹیکل چیزیں بہت زیادہ کی. ہماری کلاسز وغیرہ پریکٹیکلی ہم نے یہ چیزیں زیادہ اٹینڈ کی ہیں ود ریسپیکٹ ٹو این انجینئر. ٹھیک ہو. تو اس لیے ہماری اس چیز پہ گرپ ہماری زیادہ ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک مینٹیلٹی ایک ٹیکنالوجسٹ کی یہ ہوتی ہے کہ وہ ٹولز اینڈ اکوپمنٹس کے ساتھ کھیلے. ٹھیک ہو گیا.
اگر آپ کو میں مثال دے دوں تو ڈی اے کا جو اسٹوڈنٹ فارغ ہوتا ہے اس کو سب سے پہلی چیز جو نظر آتی ہے وہ ٹوٹل اسٹیشن اور آٹو لیول نظر آتا ہے، کیونکہ وہ ٹولز ہیں ان چیزوں کے، حالانکہ ان کو اگر میں کہہ دوں تو میری ساری چیزیں، میرا جتنا ایکسپیرینس رہا ہے ڈی اے کے بعد بی ٹیک کے بعد، تو وہ سارا جو ہے وہ پیپر ورک میں گزرا ہے، یہی پلاننگ میں گزرا ہے، لیکن جو موسٹلی میں کہہ سکتا ہوں کہ 95% جو اسٹوڈنٹس فارغ ہوتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ٹولز اینڈ پلان کے ساتھ کریں، تو گرومنگ ان کی ایسے ہوتی ہے اور ان کا جو مائنڈ سیٹ بنا ہے انوائرمنٹ کورس ڈیزائن اس لحاظ سے ہوتی ہے، تو ان کی پھر جو ہے وہ، ہاں آپ نے لیبس کی بات کی ہے، لیبس اس میں یہ ہے جی کہ ہمارے جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں ڈیولپ پروڈکشن بہت زیادہ ہو رہی ہے، صحیح ہے، پروڈکشن کو روکنا تو نہیں چاہیے لیکن پروڈکشن اسٹوڈنٹس کی پروڈکشن، اسٹوڈنٹس کی ٹھیک، جو پروڈکشن کی میں بات نہیں کر رہا کہ زیادہ ٹیکنالوجسٹ جو ہے وہ گریجویٹ ہو رہے ہیں، لیکن میں یہ بات، میرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ایک کرائٹیرین ہونا چاہیے، اور اس کے لیے جس طرح انجینئرنگ کے لیے ٹیسٹ ہوتا ہے، آپ کسی بھی مطلب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں آپ کو انٹرنس ایگزام دینا ہوتا ہے، اس طرح کا ایک سسٹم اس کے لیے ہونا چاہیے کہ انٹرنس ایگزام ہو تھرو، مطلب کہ ایک فلٹر ہو کے ایک بندہ ہے اور وہ ان کیس کسی نے پریپریشن نہیں کی ہوگا نیکسٹ ایئر، لیکن ایک فلٹر ہو کے سسٹم بنے، تو پھر جو ہے ہمارا جو مطلب کہ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایون ایک انجینئر سے بہتر طریقے سے ایک ٹیکنالوجسٹ فیلڈ ورک میں کام کر سکتا ہے اور اس کو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کر سکتا ہے۔ اچھا، ابھی تک جو میں آپ کی ڈسکشن سے سمجھا ہوں یا ایون جو میری زندگی گزری ہے، میرا تجربہ گزرا ہے، اس کے اندر یہ چیز ہے کہ ٹیکنالوجسٹ ایک الگ فیلڈ کا نام ہے ٹیکنالوجی، اور انجینئرنگ ایک الگ فیلڈ کا نام ہے، لیکن ہمارے ہاں غلط العام کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ ٹیکنالوجسٹ اور انجینئر ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں یہ جنگ شروع ہو جاتی ہے فیلڈ کے اندر، یا ایون اگر انسٹیٹیوٹ کے اندر بھی ایک لیب انجینئر ہے اور ایک لیب ٹیکنیشین ہے، لیب انجینئر لیٹس سپوز انجینئر ہے اور لیب ٹیکنیشین لیٹس سپوز اگر ٹیکنالوجسٹ کی ہوئی ہے، تو وہاں پر کہیں نہ کہیں یہ ایک فائٹ شروع ہو جاتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے سپیریئر میں ہوں، وہ سمجھتا ہے سپیریئر میں ہوں، میرے خیال میں ایک نیگیٹو چیز ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں؟ یہ چیزیں سر، یہ میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ ہماری کوئی ریس نہیں لگی ہوئی، صحیح، ہم سب نے مل کے اس پاکستان کو بنانا ہے، صحیح، مطلب ہر بندے کو اپنی ذمہ داری کو نبھانا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن سر اس میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہر بندے کی اگر ایک پروجیکٹ ہے، فار ایگزامپل آپ نے بات کی ہے کہ ایک لیب انجینئر اور ایک لیب ٹیکنیشین، صحیح، ان کی رسپانسبلٹیز کی آپ نے بات کی ہے، تو رسپانسبلٹیز جو ہے نا وہ طے ہوتی ہے پہلے سے، ٹھیک ہے، آپ ایون آپ کی جو بلڈنگ سٹیج کے اوپر یہ چیزیں طے ہو جاتی ہے، ہمارا جو کنسلٹنسی کا پیٹرن چل رہا ہے اس میں یہ ہے کہ ایک فارم ہوتا ہے ٹیکنیکل پروپوزل کا، فارم 5 آتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اسٹاف کی جتنا بھی اسٹاف انہوں نے آپ نے پرپوز کرنا ہے یا انہوں نے ڈیمانڈ کی ہوتی ہے آر ایف پی میں، تو آپ نے اس اسٹاف کو لسٹ ڈاؤن کرنا ہے ان کی سی آئی سی نمبر کے ساتھ، ان کے جو ایریا آف ایکسپرٹیز ہے، ڈیزگنیشن ہے، پھر آپ نے اینڈ پہ ان کی یہ چیزیں لکھنی ہوتی ہے کہ جی ان کی ایز پر پروپوز ٹی او آر جو آپ نے دیے ہیں، ایز پر پروپوز اسکوپ آف ورک جو ہے، اس میں یہ رسپانسبلٹیز فار ایگزامپل آر ای کی ہے، لیب ٹیکنیشین کی یہ ہے، لیب انجینئر کی یہ ہے، کھانا بندی کی یہ ساری لسٹ ڈاؤن کرنی پڑتی ہے، یہ جو ہے وہ اسکوپ آف ورک سارا ایک مطلب ایک بریک ڈاؤن اس کا بن جاتا ہے اور ہر بندے کو اس کی رسپانسبلٹی آسان ہو جاتی ہے۔ اس طرح ہر بندے کو فیلڈ میں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ مجھے اگر ان کیس کوئی سینئر ہے میرا، تو مجھے اگر کوئی آرڈر دیتا ہے تو ظاہر ہے اس نے آرڈر ہی دینا ہے، اس نے مجھے کوئی ریکویسٹ تو نہیں کرنی ہے، تو اس نے مجھے آرڈر دینا ہے، میں نے اس کو فالو کرنا ہے کیونکہ وہ میرے سے سینئر اس لیے ہے کہ وہ مجھ سے بہتر جانتا ہے، تو اس چیز میں ہمیں کسی کو یہ قدم نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی اس میں ابھی یہ کوئی ریس نہیں ہے ہماری۔ صحیح، اچھا، جہاں تک کیونکہ ڈپلوما والوں کو نا بیسیکلی میں نے بھی پڑھایا ہے، جہاں تک میرا ایک اپنا اوپینین ہے ذاتی، اس کے اندر یہ ہے کہ جو پرائیویٹ کالجز بہت زیادہ کھلے اور حکومت کی طرف سے ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا، یعنی انہوں نے ٹیچر بھی ایسے بھرتی کیے جن کا بھی خود 3rd ایئر کا رزلٹ نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے،
اور خود بعض اوقات ایسا ہوا کہ کچھ ٹیچر نے پڑھانا شروع کیا, رزلٹ جب آیا ان کی اپنی سپلی آ گئی, کچھ یہ چیزیں ہوں. اور دوسرا جہاں تک میں جانتا ہوں کہ ڈپلوما کالج کے اندر یہ مطلب میں فاسٹ شور کہہ رہا ہوں, ڈپلوما کالجز کے اندر انگلش اور میتھ ان کے ٹیچرز کے اوپر زیادہ توجہ نہیں کی جاتی. مطلب یہ اگر کوئی اچھا انسٹیٹیوٹ کوشش کر کے اچھے ٹیچر ہائر بھی کرے تو وہ ٹیکنیکل ہائر کرتا ہے. میتھ کا اور انگلش کا ان کے اوپر پرنسپلس کی زیادہ توجہ نہیں دی جاتی, حالانکہ ان کی جانی چاہیے. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر آپ نے جو بات کی پرائیویٹ کالجز کی, پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم جو ہے تو پورے ملک کا مسئلہ ہے. صحیح, یہ تو مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک جنیرک مسئلہ ہے, لیکن چیک اینڈ بیلنس جو ہے نا یہ ایچ ای سی کا اور بورڈ کا جو ریسپیکٹو بورڈ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو مطلب انویسٹمنٹ دے رہے ہیں, افیلیشن دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے کیا کرائٹیرین, کوئی کرائٹیرین سیٹ کیا آپ پھر اس کو افیلیشن دے رہے ہیں. صحیح ہے, اس کرائٹیرین پہ کون سا کالج پورا ہوتا رہا ہے. میں نے ایسے کالجز دیکھے ہیں جن میں مطلب کہ ایک تھرڈ گریڈ تک پڑھا ہوتا تھا اور اس کے سارے اسٹوڈنٹس ان کے گھوم رہے ہوتے تھے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہماری کوالٹی آف ایجوکیشن کو برباد کر رہی ہے. صحیح, 100 انجینئر ہونے سے بہتر ہے یا 100 ٹیکنالوجسٹ ہونے سے بہتر ہے کہ 2 انجینئر ہو سمجھنے والے ہوں. صحیح. شیر کی ایک دن کی زندگی, شیر کی ایک دن کی زندگی گدڑ کی 100 سال زندگی سے بہتر ہے نا. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے اوپر گورنمنٹ کو جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے. گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے, بلکہ گورنمنٹ پوری گورنمنٹ کو ہم نہیں بلا رہے, لیکن ایک منسٹری تو ہے نا, ایک سسٹم تو بنا ہوا ہے, ان کو تو چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے اس چیز کے اوپر. ہماری جتنی بھی یہ پروڈکشن ہو رہی ہے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ سے, یہ کیا کر رہے ہیں. صحیح. اور آپ نے جو ٹیچرس کی بات کی ہے تو اس کے لیے بھی ان کو یہ چیزیں تو مجھے تو اب اس کے کرائٹیرین کا نہیں پتا کہ کرائٹیریا کیا انہوں نے رکھا ہوا ہے پرائیویٹ کالج کو ایجوکیشن دینے کے لیے اس طرح, لیکن کہ ٹیچر کی مطلب کیا کوالیفکیشن ہوئی ہے. لیکن یہ چیزیں انکلوڈ کرنی چاہیے ان کو کہ ایک پرائیویٹ کالج میں اگر ایک ٹیچر ہے فلانے سبجیکٹ کے لیے اس کا کتنا ایکسپیرینس ہونا چاہیے, اس کی کیا کوالیفکیشن ہونی چاہیے, کہ آیا اس کو مطلب کسی آپ نے انٹرویو لینا ہے تو انٹرویو کا کیا مطلب پیٹرن ہونا چاہیے. پینل ڈیسائڈ کر لیں, اس چیزیں سمپل از دیٹ, آپ ایک پینل ڈیسائڈ کر لیں, انہوں نے مطلب انٹرویو کرنا ہوگا, اس کے ایک ایویلویشن شیٹ بنانے تو ایک سسٹم بن جائے. صحیح. تو یہ ہم پرپوز کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا, میں دوسرے کوشچن کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. میں نے مطلب کافی سارے لوگوں سے یہ چیزیں ڈسکس کی, اور خود بھی جب اس اسٹیج سے آدمی گزر رہا ہوتا ہے تو اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے لیے انگلش اور میتھس کتنی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, انگلش امپورٹنٹ ہونا یا نہ ہونا یہ ایک الگ ٹاپک ہے. پاکستان کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری مادری زبان اردو ہے, اس کے اندر انگلش کو اتنی توجہ دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے, اس پر ایک الگ سے پروگرام بنتا ہے. فی الحال ہم یہ کنسیڈر کر لیں کہ انگلش کو یہاں پر توجہ دی جاتی ہے اور آپ کا سارا کانٹینٹ بھی انگلش کے اندر بھی ہے. خود ایون آپ کا بھی ایسا ہی ایکسپیرینس گزرا ہے کہ ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد سارا لیٹرز وغیرہ آپ کو انگلش کے اندر ہی ٹائپ کرنے پڑتے ہیں. ایک انگلش کے اوپر اور ایک میتھس کے اوپر, ان کا بے شک ڈائریکٹ ریلیشن ڈپلوما کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا, لیکن اگر فیلڈ میں جا کر آپ خود جانتے ہیں انگلش اور میتھ کا کتنا زیادہ کام ہوتا ہے, کتنی زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہے. میرا خیال میں جو بورڈز ہیں وہ خود بھی توجہ نہیں دے رہے انگلش اور میتھس کے اوپر, اور اسی طریقے سے جو کالجز ہیں وہ بھی ایز سچ کوئی, یعنی ابھی ڈپلومے کے جو ٹیکنیکل سبجیکٹ ہیں ان کے لیے بھی اچھے ٹیچر ہائر کیے جاتے ہیں اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے, لیکن انگلش اور میتھس کے ٹیچر کے اوپر میرے خیال میں جتنی توجہ دینی چاہیے تھی اتنی نہیں دے پا رہے. اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ سر آپ نے جو بات کی ہے اس میں انگلش اور میتھس کی, انگلش اگر ہم اس کو ایک حقیقت ایسی چیز ہوتی ہے نا جو جھٹلائی نہیں جا سکتی. ایسا ہی انگلش کے بغیر بھی یہ نہیں کہ مطلب اس کو ہم کوئی امریکن زبان ہے تو ہمیں اس کو نہیں, یہ ایٹیٹیوڈ کی پرابلم جو ہے نا جو حقیقت ہوتی ہے اس کو سمجھنا چاہیے. صحیح. ہمارے جتنے بھی کانٹریکٹس ہوتے ہیں, جتنے بھی لیٹرز وغیرہ کمیونیکیشن کورسپونڈنس جو بھی ہوتی ہے وہ ساری انگلش میں ہی ہوتی ہے, اور وہ ایک عام انگلش سے ہٹ کے ایک الگ لینگویج ہے. ٹیکنیکل لینگویج جو ہے نا یہ ایک الگ چیز ہے. ٹیکنیکل کی اور دوسرا جو رپورٹ رائٹنگ کی لینگویج ہوتی ہے وہ الگ چیز ہے. وہ تو مطلب کہ وہ تو تقریباً میں کہہ سکتا ہوں کہ 90% انجینئرس کا اور ٹیکنالوجسٹ کا یہ مسئلہ ہے. صحیح. اچھا, ٹیکنالوجیز کے اندر جہاں تک میں دیکھتا ہوں یہ مسئلہ نسبتاً زیادہ پایا جاتا ہے. اس کے اوپر بھی آپ نے جی اس میں یہ ہے سر کہ ہمیں جو ہے نا ڈی اے کا جو کورس ہے وہ پڑھتے ہیں اردو میں,
ٹھیک ہے. اب میں نے جو ایکسپیرینس کیا ہے ہمارے میرا اپنا کزن ہے, اس نے ایک گورنمنٹ کالج اسکول ہے, ہائر سیکنڈری اسکول ہے, ادھر سے اس نے میٹرک کیا ہے اردو میں, اور ادھر اسی اسکول سے اسکول پھر کالج بھی ہے, تو کالج سے اس نے پھر ایف ایس سی کی ہے. تو میٹرک اس نے کیا ہے اردو میں, جو ایف ایس سی اس نے کی ہے وہ اس نے کی ہے انگلش میں. اب اس کو جو پرابلمز آئی ہیں وہ مجھے پتا ہے کہ اس کو ایون فار ایگزامپل ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈینسٹی ہے, ڈینسٹی ہم نارملی کیا ڈینسٹی جو بندہ ڈینسٹی کا نام دے رہا ہے ہمارے ڈائریکٹ دماغ میں آ جاتا ہے, ایک سسٹم کھا ہو جاتا ہے کہ ڈینسٹی کی بات کر رہا ہے, ماس والیوم کی بات کر رہے ہیں. اب وہ لوگ جب ہمارے سامنے بولتے تھے کہ کثافت, تو پھر میں اس پہ سوچتا تھا, ایک تھنکنگ ہوتی ہے اس کی اس کے پیچھے کیا کثافت, پھر یا میں ان سے پوچھ لیتا تھا کہ کیا چیز. تو اس طرح ان کو بھی پرابلمس ہوتی ہیں. ہمارے ساتھ بی ٹیک میں جب ہم فرسٹ سیمسٹر میں بیٹھے تھے, میتھمیٹکس کا ایک اسٹوڈنٹ آیا تو اس نے ماسٹر میتھمیٹکس تھا, وہ جب آیا تو اس نے وہ تو کہہ رہا تھا کہ ہم تو مطلب یہی سے فارغ ہوئے تھے, چھوٹے چھوٹے لڑکے تھے, وہ سمجھ رہا تھا کہ میں تو بڑا ایک بوس سا ہوں ان کا, تو میں تو سارا کچھ مطلب اس کو تو بتاڑ کے مطلب رکھوں گا, یہ کیا چیز ہے میں میتھمیٹکس میں. تو اسٹوڈنٹ تھا, ٹیچر اسٹوڈنٹ تھا. اچھا. تو اس نے جب پہلی کلاس لی ہے, پہلے دن مطلب جب ہماری 3 کلاسیں لگی تھی, 3 کلاسیں جب اس نے لی ہیں تو اس کو سمجھ آ گئی کہ ہے کیا چیز, مسئلہ کیا ہے. ایک میتھمیٹکس کی کلاس تھی وہ تو اس کو ظاہر آ گئی. 2 جو کلاسز تھی اس میں جب ہم سی ایف ٹی اور اس طرح کی ایس ایف ٹی اور یہ چیزیں ڈائریکٹ پڑھ لیتے تھے نا, اس بیچارے کے سر کے اوپر سے گزر جاتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں یہ عمران خان صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ ون نیشنل کریکولم ہونا چاہیے. ہمارا ایک سسٹم یہ ہے کہ پورے لوگ ایک چیز پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی, ایک اسٹینڈرڈ سسٹم بنے گا تھرو آؤٹ دا کنٹری. ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کے اوپر, اور انگلش جو ہے نا, انگلش سے تو ہماری جانی چھوٹی ٹیکنالوجسٹ, اس لیے ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کا ڈی ہوتا اردو میں, پھر بعد میں جب آتے ہیں تو بی ٹیک میں تو ان کے لیے چیزیں ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. اب ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسے دوست تھے جنہوں نے ایف ایس سی کے بجائے ڈی اے کیا ہوا تھا, اور اس کے بعد انجینئرنگ جب انہوں نے شروع کی تو پہلے 2 سیمسٹر میں انہوں نے یہ فیس کیا کہ پیپر ان کو سارا آتا ہوتا تھا, کویسچن انگلش میں ہوتے تھے, سمجھ نہیں آتے تھے. تو مطلب میری ایک ریکویسٹ ہے ان اداروں سے, ڈپلوما والوں سے یا ان کے جو بورڈ ہے ٹیکنیکل بورڈ, ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ انگلش کے اوپر خاص طور پر تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے. اور میتھ کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میتھمیٹکس تو سر انجینئرنگ کی ریڑھ کی ہڈی ہے. میتھمیٹکس کے اوپر کے بغیر تو ہماری ڈیولپمنٹ ہو ہی نہیں سکتی. صحیح ہے. میتھمیٹکس ہی وہ چیز ہے جس نے ہمیں آگے لے کے جانا ہے. صحیح ہے. مطلب اگر ہم 2+2 میں پھنسے رہیں تو بس یہ تو چلتا رہنا ہے, یہی نظام. اگر ہم نے ریسرچ اینڈ انویٹیونیس اور ڈیولپمنٹ کی طرف جانا ہے تو ظاہر ہے ہمیں میتھمیٹکس اور ان چیزوں کو تو یہ تو صحیح. اچھا, ایک اور آئیڈیا میرے ذہن میں عمومی طور پر آتا رہتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر ڈی اے ڈپلوما کو 3 سال کے بجائے 4 سال کا کر لیا جائے, ٹھیک, اور اس کے اندر جو 4تھا سال ہم انکریز کر رہے ہیں 4 سال کا کر کے اس کو 14 ایئر ایجوکیشن کے برابر کرنا چاہیے, کیونکہ ابھی 3 سال کا اس کو 12 ایئر ایجوکیشن کے برابر کیا جاتا ہے, انٹر کے برابر ہی کیا جاتا ہے. اگر اس کو 3 سے ایکسٹینڈ کر کے 4 ایئر تک لے جایا جائے اور 14 ایئر ایجوکیشن یعنی جس طرح بی اے ہے ویسا ٹریٹ کیا جائے, اور آگے جو بی ایس ٹیک کروایا جا رہا ہے وہ 2 سال کا ہو, جو یہاں پر 1 سال مزید اضافہ کیا جا رہا ہے نا, اس کے اندر بیس سیٹ کی جائے انگلش کی, میتھس کی اور فزکس کے جو تھیورم ہے ان کی, اور آگے جا کر 2 سال کے اندر صرف ان کو ٹیکنیکل سبجیکٹ پڑھایا جائے. یہ چیز نہ کی جائے, کیونکہ میں نے یہ چیز دیکھی انجینئرنگ کے اندر میتھس کے تقریباً کوئی 4 یا 5 سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں, اسی طرح انگلش کے بھی 3-4 سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں. تو اس کے اندر بیسیکلی یہ چیز چل رہی ہے کہ پہلا سال انجینئرنگ کا, اس کے اندر کوئی انجینئرنگ نام کی چیز نہیں ہوتی, آخری سال اس کے اندر بھی تقریباً کم و بیش چیزیں رہ جاتی ہیں, درمیان والے جو 2 سال ہے نا وہ پڑھاتے ہیں انجینئرنگ کی اچھی چیزیں. تو اگر ڈپلوما کو, ہاں جی, اگر ڈپلوما کو 4 سال کا کر لیا جائے اور اوپر والے 2 سال بی ٹیک کو دے کے 16 ایئر ایجوکیشن کمپلیٹ کی جائے, اس کے اندر سارے ٹیکنیکل سبجیکٹ پڑھائے جائیں, نیچے انگلش, میتھ اور فزکس کی بیس صحیح طریقے سے تیار کی جائے, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر یہ جو ڈیزائن ہے نا یہ انٹرنیشنلی چل رہا ہے. ٹھیک ہے.
مطلب بی ٹیک جو کریکولم ہے سڈنی اکارڈ جو اس کے تھرو چلایا جا رہا ہے صحیح، یا جو ڈی ای کا نظام ہے وہ بھی مطلب آپ اگر انڈیا میں دیکھ لیں باہر کی کسی کنٹری میں دیکھ لیں تو یہی سسٹم ہے. اب میں اس کے اوپر تو مطلب یہ ایک ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے اور مطلب پلس مائنس اس پہ کرنا پڑے گا. میں بھی ویسے ایکڈیمک کا ایک کوسچن ایک ڈسکشن کو اوپن کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تھاٹ ہے آپ کی جی میں اب یہ چیزیں جو ہے وہ کریکولم لیکن یہ چیزیں ہماری بڑی ڈیٹیل میں چلی جائے گی. صحیح. اس کے لیے پھر مطلب ہم کس سسٹم کے تھرو اس کو انجینئرنگ میں فار دا ٹائم بینگ اگر ہم یہ کنسیڈر نہ کریں کہ مثال کے طور پر کیونکہ آپ کے ذہن کے اندر ایک پروسیجر سٹارٹ ہو گیا نا کہ کس طریقے سے ہونا چاہیے, آپ صرف اس کے اوپر ہاں یا نہ کہنا چاہیے کہ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, یعنی اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. ڈیبیٹ تو سر میں تو کہہ سکتا ہوں کہ ڈیبیٹ تو ہر چیز کے اوپر ہونی صحیح. چاہیے. ڈسکسیبل تو ہمارے بڑے مسئلے ہیں ان سب کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اس چیز کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. لیکن ڈیبیٹ کے لیے ہمیں یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں ایک سسٹم یہ بنانا پڑے گا کہ اس کو چلائیں گے ہم کس ایکارڈ کے تھرو. ہم پہلے ہی چیزیں صحیح طریقے سے نہیں چلا پا رہے. اس کو چلائیں گے ہم کس سسٹم کے تھرو, کس فار ایگزامپل بی ٹیک ہے وہ سڈنی ایکارڈ کے تھرو ہم چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کی انجینئرنگ ہے وہ ہم سڈنی ایکارڈ کے تھرو چلا رہے ہیں. صحیح. تو اس طرح یہ چیز ہے, اس کو بھی ہم کسی سسٹم کے تھرو چلائیں گے. ٹھیک ہے. گریجویشن لیول پہ پھر یہ ہے, لیکن بیچلر لیول پہ 4 سال کی مطلب آپ کو کرنی پڑے گی. یہ بی ٹیک بھی پڑھنا پڑے گا, انجینئرنگ پڑھنا پڑے گا. مزید اور ساتھ یہ جو ہے یہ بڑا لمبا سسٹم ہے, اور اس کے لیے پھر وہ ہمارے بس کے لیے فی الحال بات نہیں ہے. صحیح ہے. صحیح. اچھا ایک اور چیز میں آپ سے ذرا پوچھنا چاہوں گا, تھوڑی سی سننے میں آیا ہے کہ انڈیا یہاں پر پاکستان کے اندر آپ مطلب کوئی کتنا بھی کہہ لیں کوئی اچھا ٹیکنالوجسٹ دکھاتے ہیں, بہت اچھا ٹیکنالوجسٹ, اور اس کے مقابلے میں انتہائی لاگت انجینئر دکھاتے ہیں, لیکن لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ انجینئرنگ جو ہے نا یہ سپیریئر ہے ٹیکنالوجسٹ سے. ایک بات بیٹھی ہوئی ہے جس طریقے سے لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا یہ ڈاکٹر اور انجینئر بننا ہے, ٹھیک ہے, اور کوئی فیلڈ نہیں ہے, یہ بھی اسی طریقے سے بیٹھی ہے. لیکن آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں, 3 Idiots مووی اگر آپ نے دیکھی ہو, بہت کم لوگوں کا اس پر دھیان دیا ہے. جب وہ پیدا ہوتا نا جس کو پینٹنگ کا شوق ہوتا, مجھے نام یاد نہیں اس کریکٹر پہ کیا تھا, میرے خیال میں وہی تھا, تو اس کا والد میرے خیال میں اس کو اٹھا کر کہتا ہے میرا بیٹا بی ٹیک انجینئر بنے گا, ٹھیک ہے. تو یہیں سے ثابت ہوتا ہے کہ میرے خیال میں انڈیا کے اندر تھوڑی سی اس کو زیادہ توجہ دی جاتی ہے. انڈیا میں جو انجینئرنگ ہے وہ میں نے جو ایکسپیرینس کیے, جو ہم سے اس سائڈ پہ جتنے ممالک ہیں ان سب میں بی ٹیک ہے, اور وہ وہی انجینئر کنسیڈر کیا. اچھا صحیح. اس کے اندر یعنی مین اسٹریم چیز جو ہے وہ وہی ہے, وہ وہی ہے. ٹھیک ہے. جو بی ٹیک ہے نا سر, مطلب اس میں نے تو پہلے ایکسپلین کر دیا کہ کیا کیا ان کی رسپانسبلٹیز ہیں. ٹھیک ہے. جو ہم نے ویسے ڈیول سسٹم بنائے ہوئے ہیں, مطلب کہ ایک کی آپ کو انڈکشن پالیسی اس طرح کی ہونی چاہیے کہ جو مطلب مرج کر سکے, لیکن مرج جو ہے وہ ہمارے فائدے میں نہیں ہوگا, نہ آپ کے فائدے میں ہوگا, نہ اس ملک کے, کیونکہ ہمیں چیزیں ڈسکرائب کرنی چاہیے. اور یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ سپیریورٹی مطلب کہ ایک انجینئر آپ یہ چیزیں ہر بندے کو اپنے ذہن سے, اگر کوئی ٹیکنالوجسٹ ہے اس کو بھی ذہن سے نکالنی چاہیے, جو اگر کوئی انجینئر ہے اس کو بھی ذہن سے نکالنی چاہیے. یہ جو ہے نا یہ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. اور ایون میرا بی ٹیک ہے آپ کے سامنے, کلیگ ہے مطلب ہیں کمپنی میں, میرے اندر مطلب آریز ہے, وہ میرے آرڈر پہ مطلب کام کرتے ہیں, میرے انڈر کام کرتے ہیں. آری کا مطلب میں کہہ سکتا ہوں کہ 10-12 سال کا ایکسپیرینس ہوگا, انجینئرنگ کی ڈگری ہوگی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ میں ان سے بہتر جانتا ہوں, لیکن میں یہ نہیں کہ میں کسی اس طرح کی چیز میں جانا چاہتا ہوں کہ میں کوئی بڑا کچھ ہوں, اس طرح کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سب سے بڑی ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ بیس کرتا ہے آپ کے ایکسپوجر پہ. دوسرا چیز یہ ہے کہ آپ نے جو پڑھا ہے آپ اسی چیز کو امپلیمنٹ کرا رہے ہوتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو سمپل از دیٹ کہ ان کو ذہن سے نکال دینا چاہیے, یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے ہمیں, اور ہمیں اور آگے سوچنا چاہیے اوپر آتے آتے کہ مطلب ہم نے اس ملک کو بنانا ہے اور سب نے مل کے بنانا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ بالکل ذہن سے نکال دینا. اچھا آپ کی کیا سجیشن ہے کہ جو آدمی فیلڈ ورک کے اندر زیادہ انٹرسٹڈ ہو, یا جو ایڈونچرس ٹائپ جس کی طبیعت ہو, ایک پروجیکٹ میاں والی, دوسرا پروجیکٹ ساحل سائٹس کے اوپر گزارنا, تو اس کو ٹیکنالوجی کرنی چاہیے, اور ایسا آدمی جو آفس جاب میں انٹرسٹڈ ہو,
سافٹ ویئر اور فارمولوں میں انٹرسٹڈ ہو اس کو انجینئرنگ کرنی چاہیے. کیا آپ کی یہ سجیشن ہوگی؟ سر میری بالکل یہ سجیشن ہے، اور ہر بندے کو جو ہے نا، جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ ایک یونیورسٹی ہے، وہ کسی جگہ ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرا تو انہوں نے پورا ایک ایسا ایک آپ کے کوشچن رکھے ہوئے تھے وہ ویب سائٹ پہ، آپ سے پوچھتے تھے، اس میں آپ نے ملٹیپل چوائس کوشچن پہ جواب دینا، وہ خود ہی رزلٹ ڈلیور کرتی تھی آپ کو کہ آپ کی تھنکنگ کیا کہہ رہی ہے، آپ کس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، آپ کو آپ کی دماغی جو قوت ہے اور وہ جو بھی آپ کی سائیکالوجی ہے وہ کیا ہے. صحیح. تو وہ ہر بندے کو اپنی اسٹرینتھ اینڈ ویکنیس کا تو کم سے کم پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو اپنی ان چیزوں کے اوپر سوچنا چاہیے. فار ایگزامپل ایک بندہ کہتا ہے کہ میں بھی ریسرچ اورینٹیڈ ہوں، مجھے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور اس طرح کی چیزوں میں مزہ آتا ہے اور یہی میری انٹرسٹ کی فیلڈ ہے، تو بالکل اس کو انجینئرنگ کی طرف جانا چاہیے اور اس کو انہی چیزوں کو پریکٹس کرنا چاہیے پھر فیلڈ میں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے انجینئر بیچارے وہ جب فری ہوتے ہیں تو ہمارا کوئی اس طرح کا سسٹم ہی نہیں، کوئی انسٹیٹیوٹ ایسی نہیں ہے جہاں پہ ہم بیٹھ کے ریسرچ کر سکیں. ہاں، یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک فرمائی کہ ریسرچ کا یہاں پر اوور آل ماحول ہی نہیں ہے اور تخلیق کی یہاں پر کوئی بھی قدر نہیں کی جاتی. جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ شعر پر جب تک واہ واہ نہ ملے نا تو شاعر کو اگلا شعر کہنے یا لکھنے کی ہمت نہیں ہوتی. انشاءاللہ ایسی ہی گفتگو جاری رہے گی اگلے پروگرامز کے اندر. تو آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا، اور آپ کا بھی اپنا کوئی کویسچن ہو یا کسی ٹاپک کے اوپر آپ چاہتے ہو کہ ہم ڈیٹیل کے اندر اس کو کھول کھول کے بیان کریں تو آپ کمنٹ باکس کے اندر کمنٹ کر سکتے ہیں. اپنے میزبان کو اور زاہد انور صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے اندر. اللہ حافظ.